अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल राज़ निजात बाय ज़ारा बिन्त खालिद का एपिसोड 7 पढ़ने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस नंबर 7, ऑल ब्यूटी हैज़ अ ट्रेजेडी। खुशाब का वो इलाका बारिश के बरसने के बाद बहुत खुशगवार लग रहा था। बारिश ने बहुत कुछ अपने साथ बहा दिया, बहुत सी बातें वो अपने साथ बहा कर ले गई। इस रात मुस्फिरा दवा खाकर जब नींद की वादियों में उतर रही थी तो वो मुस्कुरा रही थी। मनसा ने उसे मशकूक नजरों से देखा तो वो उसे घूरते हुए आंखें मूंद गई। दूसरी जानिब बुराक मिर्जा बिस्तर पर लेटे हुए सिर के नीचे हाथ रखे गहरी सोच में मुब्तला था, लेकिन एक खूबसूरत से तबस्सुम ने उसके लबों का अहाता कर रखा था। दिल गुदगुदा रहा था और वो खुद के ही दिल से नजरें चुरा कर रह गया। अपनी सड़क पर की हुई हरकत याद आई तो वो सिर झटक कर हंस दिया। यकीन करना मुश्किल था कि एहसासात के मामले में कमज़ोर इंसान कैसे मुस्फिरा के सामने एक बच्चा बन गया था। एक 30 साला मर्द बिल्कुल टीनेजर की तरह हंस गा रहा था और यूं ही वो मुस्कुराकर आंखें मूंद गया। लेकिन इसकी आंखों के सामने कुछ मंजर लहराने लगे, जिसमें एक 10 साला बच्चा अपनी घुंघराले बाल इस 7 साला लड़की के हाथ से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, जबकि बच्ची की नन्ही नन्ही मजबूत मुट्ठियां अपनी गिरफ्त से इसके बाल आज़ाद ना करने पर बज़िद थी। इस तरह तो मैं गंजा हो जाऊंगा, वो करीबन रोते हुए बोला था। और इसके रोने के अंदाज पर बच्ची ने अपनी पूरी आंखों में हैरत समोए से देखते हुए आहिस्तगी से अपनी नन्ही मुट्ठियों की गिरफ्त में से इसके घुंघराले बाल आज़ाद कर दिए। और वो बालों को आज़ादी मिलते ही तशक्कुर से इसे देखते हुए 5 साला बच्चे को इसके सामने बिठाकर खुद 2 गज के फासले पर जा बैठा था। बुराक ने आंखें खोली और फिर मुस्कुरा कर सोने के इरादे से दोबारा आंखें मूंद गया। लोग कहते हैं कि फला शख्स ने बहुत अजियत दी या फला शख्स मेरी खुशी की वजह है, लेकिन जज्बात की रवानी को महसूस करते हुए मेरे दिल ने कुछ अल्फाज की सदा दी कि कभी भी कोई शख्स हमें अजियत नहीं देता। ये इससे जुड़ी यादें होती हैं जो हमें सोगवार करती हैं। इसी तरह कोई भी शख्स हमारी खुशी नहीं होता, ये इसके साथ बताया हुआ अच्छा वक्त होता है जो हमें खुशी देता है, और हमें इनके साथ मज़ीद अच्छी यादें बनाने के लिए इनका साथ दरकार होता है। हाय वो वक्त के तारी थी मोहब्बत हम पर, हम भी चौक उठते थे एक नाम से पहले पहले। हम भी सोते थे कोई याद सरहाने रख, हाँ मगर गर्दिश अयाम से पहले पहले। अगले दिन का आगाज़ भी बारिश की खूबसूरत आवाज़ से हुआ था। फजर की नमाज के बाद इसने मामूल के मुताबिक दुआ नहीं मांगी, और हमेशा की तरह आज भी मनसा ने बगौर इसे देखा जो अपनी नज़रें चुरा गई। आज ट्रेनिंग किधर होगी, बारिश तो काफ़ी तेज़ है, मनसा ने खिड़की के पर्दे पीछे करते हुए बोला। अभी सूरज नहीं निकला था तो बाहर स्याही ने आफाक पर अपनी चादर उड़ा रखी थी, और कुछ आफाक को घेरे हुए सियाह बादल माहौल को मज़ीद ख्वाबनाक बना रहे थे। मालूम नहीं, नीचे जाकर ही पता चलेगा, मुस्फिरा ने कहते हुए अपने बाल बांधे थे और अपनी 2 सुर्ख वाले लटे भी हाई टेल में कैद की थी। मनसा ने वक्त देखा और बालों को जूड़ा बांधने लगी, पिस्टॉलर सर पर अच्छे से लपेट कर शूज़ पहनने लगी। दोनों तैयार सी कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियाँ उतरते हुए वो किचन से आती खटपट की आवाज़ें सुन सकती थी। बुराक और हम्मास किसी बात पर बहस कर रहे थे, जबकि बाहिस अभी वहाँ मौजूद नहीं था। सर, क्या हमारी ट्रेनिंग होगी? सलाम के बाद मनसा ने टेबल पर बर्तन सजाते हुए बोला था। हम्मास चाय बना रहा था और बुराक खाना गर्म कर रहा था। हाँ ज़रूर, बारिश के रुकने का इंतज़ार करना फजूल है, तो आज हम मेंटल ट्रेनिंग करेंगे। बुराक के कहने की देर थी। टेबल पर बैठते हुए बाहिस ने हैरानी से बुराक को देखा और फिर बाकी तीनों को। तुम बैठो, मैं लाती हूँ चाय, मुस्फिरा ने हम्मास को कहा तो वो दांतों की नुमाइश करके शुक्रिया अदा करता जगह पर बैठा। बुराक ने एक नज़र मुस्फिरा को देखा जो यूनिफॉर्म में मौजूद थी और उसके हल्के हल्के नम बाल पोनी में बंधे थे। वो तवज्जो से कपों में चाय उंडेल रही थी, और जैसे ही वो ट्रे लेकर पलटी, बुराक की नज़रों को खुद पर देख कर डगमगा गई, लेकिन कपों को संभालते हुए फौरन सीधी भी हो गई। बुराक ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट को जब्त किया। क्या वो सच में इस पर इतना असर रखता है? लेकिन फिर वो अपनी ही सोच पर मुस्कुरा दी। दूसरी जानब मुस्फिरा संभल कर नाश्ते की टेबल पर आई और फिर सबने तवज्जो बेदिली से नाश्ता किया। हलक से निवाले नहीं उतरते थे, लेकिन बुराक से बेइज्जत होने का किसी का कोई इरादा नहीं था,
सो वो चुप करके खाते रहे। नाश्ते के बाद बुराक इन्हें बेसमेंट में ले गया। घर में बेसमेंट भी मौजूद थी। ये वो पहला सवाल था जो तीनों ने एक साथ किया था। बेसमेंट में कुछ कंप्यूटर्स थे और 2 अलग कमरे थे। एक कमरा काफ़ी बड़ा था जो पूरे हॉल के नीचे था। इस कमरे में टेबल कुर्सियाँ लगी थी और प्रोजेक्टर भी ऑन था। बुराक ने मनसा को कंप्यूटर्स की जानिब भेज दिया था और किसी अस्पताल का सिक्योरिटी सिस्टम हैक करने को बोला था। दूसरी तरफ बाइस को इसने जंगल का नक्शा दिया था और इसे कुछ खुफिया रास्तों का पता मालूम करने को बोला। मुस्फिरा को इसने केस स्टडी करने को बोला और हमास अस्पतालों की लिस्ट देख रहा था। वो पांचों मीटिंग रूम में ही मौजूद थे। खुद बुराक लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। बुराक, मुझे इन अस्पतालों में कोई भी गैर मामूली सरगर्मी नजर नहीं आई। हम्मास ने इसके सामने कुछ कागजात की फहरस्त रखी थी। बुराक के बोलने से पहले मुस्फिरा ने सिर उठाया था, जो अब नॉर्मल घर के कपड़ों में मौजूद थी, क्योंकि यूनिफॉर्म से इन तीनों को अजीब सी चिढ़ हो गई थी। वो तीनों नाश्ते के बाद बुराक से इजाज़त लेकर अब आरामदेह कपड़ों में मौजूद थे। सर, आप इतने श्योर कैसे कि इसी इलाके के अस्पतालों में मसला है? बुराक ने बाएं हाथ की मुट्ठी होठों पर जमाए इसकी बात सुनी तो नाक रगड़ते हुए कहने लगा। वो बोलने लगा तो सब इसकी जाने मुतवज्जो हो गए। मैं इस केस पर पहले से काम कर रहा था। दुश्मन के लिए ऑर्गन स्मगलिंग इस इलाके में ज़्यादा मुनाफे बख्श साबित होगी, जहाँ आर्मी के नाके कम होंगे। लोगों में ऑर्गन स्मगलिंग के बारे में शऊर भी कम होगा और कोई खामोश रास्ता इन्हें अपने काले करतूत छुपाने में मदद देगा, मतलब जंगलात। बुराक लफ्ज़ टटोल टटोल कर बोल रहा था। इसके अलावा मेरे अपने कुछ जराए हैं जिनके ज़रिए ये बात कंफर्म हो गई थी कि स्मगलिंग में सबसे मजबूत जड़ यहीं से शुरू होती है। मुस्फिरा के साथ बाकी सब भी दिलचस्पी से सुन रहे थे। लेकिन इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कैसा हो किस अस्पताल में रहा है। इसीलिए मैंने खुशाब के इर्द गिर्द के तमाम अस्पतालों में विजिटर डॉक्टर की हैसियत से 2-2 माह काम किया और मेरी खुफिया टीम मेरे राह हमवार करती गई। बुराक की बात पर मनसा ने जवाबन कहा, सर, हम इस मिशन में पूरे तौर पर मेहनत करेंगे और टीम की हैसियत से हमेशा आपके रास्ते हमवार करने की कोशिश करेंगे। मनसा की बात पर मुस्फिरा, बाहिस और हम्मास ने भी इंशाल्लाह कहा था, जिस पर बुराक ने मुस्कुराकर अपने डिम्पल इनकी खिदमत में पेश कर दिए थे। मुस्फिरा ने एक नज़र इसकी डिम्पल्स को देखकर नजरें फेर ली थी। दिल अलग ही लय पर धड़क उठता था इस जालिम के डिम्पल देखकर। लेकिन आप पिछले अस्पताल में 3 माह से ज्यादा रुके हैं, ऐसा क्यों? हम्मास के सवाल पर सब दोबारा बुराक के जाने मुतवज्जो हुए, जो पुरसोच लहजे में कहने लगा, वहाँ एक डॉक्टर पर मुझे शक है और इसकी हरकत मुझे मुसलसल इस पर शक करने पर मजबूर कर रही थी। मैं अभी भी इसके बारे में मशकूक हूँ। वो धीमे मगर ठहरे हुए लहजे में बोल रहा था और सब वही कर रहे थे जो उन पर फर्ज था, इसे बगौर सुनना। आपको लगता है वो वही एजेंट है जिसने फौज से गद्दारी की? सवाल बाहिस की जानिब से था। मुस्फिरा भी इसके जवाब के इंतजार में से देखने लगी। हम्मास अब बाहिस की कुर्सी के पीछे खड़ा था। नहीं, वो एजेंट नहीं है, लेकिन इस सारे प्लान में कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा जरूर कर रही है। इससे पहले कि कोई भी कुछ भी बोलता, मुस्फिरा ने जोर देकर बोला था, रही है मतलब वो लड़की है। मुस्फिरा के बोलने पर इसने नजरों का जवाइया इसके जानिब मोड़ा था, जो आज सादा से हुलिये में बैठी थी, लेकिन इसकी 2 सुर्ख लेटें ढीली पोनी के बाइस बाहर निकली हुई थी, जिन्हें वो वक्तन फवक्तन कान के पीछे उड़सती थी। हाँ, लेकिन इसकी डिग्री वगैरह सब सच में है, मैं पता करवा चुका हूँ। इसीलिए हजम करना मुश्किल हो रहा है कि एक डॉक्टर होते हुए कोई इंसानियत का बुरा कैसे सोच सकता है। बुराक की नजरें अभी भी मुस्फिरा पर थी, जिसकी नजरों की ताब न लाते हुए अपनी नजरों का रुख मोड़ गई थी। और बुराक इसकी यूं नजरें फेरने पर बस अपने डिम्पल्स को दबा कर रह गया था, जो नमदार होने को तैयार थे। सर, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इस मिशन को हर हद तक मुकम्मल करेंगे, चाहे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। बाहिस ने पुरज़म लहजे में कहा था, जिस पर मनसा, मुस्फिरा और हम्मास तीनों ने इंशाल्लाह बोला था। बुराक इन्हें बदले में मुस्कुराहट देता अपने काम पर लग गया था और बाकी अपने टास्क पर। बुराक की नजरें कुछ पल के लिए उठी थी, जब मुस्फिरा ने फाइल में मौजूद कोई कोड डीकोड करने के लिए पेंसिल उठाई थी। तभी मुस्फिरा की निगाहों ने भी बुराक की जानिब रुख किया था। इसे पहले से खुद की जानिब देखता पाकर वो शर्मिंदा से सर झटक कर केस फाइल की जानिब मुतवज्जो हो गए, जबकि बुराक बस इसे देखता रह गया, जो ऐसे शर्मिंदा हुई थी जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। सियाही और बुराई का जोड़ ऐसा है जैसे जिस्म के साथ साए का होना।
बुराई हमेशा स्याही में सिर उठाती है और स्याही बुराई को जन्म देने में मस्बत साबित होती है। ऐसे ही एक सियाह रात में सियाह लिबादा उड़े हुए वो सियाह मांस की तह में मुंह को छुपाए जब इस तारीकी में डूबे सियाह व सुर्ख कमरे में दाखिल हुआ तो उसके लबों को मुस्कुराहट ने छुआ जिसमें आंखों ने साथ ना दिया। मुंह पर मास्क होने की वजह से वो मुस्कुराहट एक पुरअसरार राज की तरह इस मास्क तले ही दब कर अपनी मौजूदगी को फना कर गई। वो चलता हुआ एक स्ट्रेचर की जानिब आया। कमरे की तारीक फिजा में वाहिद बल्ब इस स्ट्रेचर के ऊपर ही मौजूद था जिसकी वजह से कमरे में मध्यम सी रोशनी बिखरी थी। पास खड़े दो लोग सिर झुकाकर खड़े थे जैसे कोई बादशाह के सामने पेशी दे रहे हो। इसने स्ट्रेचर से चादर हटाई थी और हर साइज के गुर्दे इस स्ट्रेचर पर मौजूद थे जिन्हें एक सलीके से तरतीब देकर रखा गया था। इन पर लगा खून अभी भी ताज़ा था जो कमरे की खौफनाक फिजा में अपनी खुशबू बिखेर कर इसे मजीद हौलनाक बना रहा था। इसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और एक गुर्दे पर लगे खून की 2 उंगलियों पर उतारा। इस दौरान कमरे में मौजूद शख्स में से एक की नज़र इसके दाएं कलाई पर बने टैटू पर पड़ी थी जो बिच्छू का था, इसके नाम का। इसने फौरन नज़र झुका ली, फिर इसे नाक के करीब ले जाकर सूंघा था और शातिर अंदाज से मुस्कुरा दिया। ये कितने हैं? इसकी बारौब आवाज़ सुनसान कमरे में गूंजी जहाँ इसी के चलने के अलावा सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। इसकी आवाज़ का भारीपन महसूस करके इन्होंने थूक निकला था। सर 24। इनमें से एक ने जवाबन कहा था। वो मर्दाना आवाज़ थी। दोनों की गर्दनें अभी भी ज़मीन को घूरने में मगन थी। इन्हें इजाज़त नहीं थी इसकी मौजूदगी में सर उठाने की। क्यों? एक किधर है? वो एक कदम आगे बढ़ा था और स्ट्रेचर के पीछे की जानिब बढ़ा था जिस तरफ वो दोनों खड़े थे। इसके कदम अपनी जानिब बढ़ता देखकर वो दोनों सांस लेना भूल चुके थे। वो जानते थे कि सामने मौजूद शख्स कितना सफाक है। वही तो सबसे बेहतर जानते थे, इसीलिए आज तक गलती का कोई मौका पेश नहीं आने दिया था। सर, वहाँ मौजूद दूसरे शख्स ने बोलना चाहा था जो कि नस्वानी आवाज़ थी। वो कदम इस नस्वानी आवाज़ की जानिब बढ़ा गया। इसे थोड़ी से पकड़कर सिर ऊपर किया तो वो एक सेकंड के लिए आंखें उठा गई जिससे इसके माथे पर बिखरे बाल नजर आए, लेकिन इन बालों के पीछे छुपी आंखें वो देख ना पाई क्योंकि इससे पहले ही इसकी सख्त आवाज़ कान के करीब से आई थी जिधर वो झुका था। आंखें नीचे, नहीं तो उन्हें निकाल कर बेचने में मुझे सेकंड नहीं लगेगा, और तुम तो बेहतर जानती हो डॉक्टर। इसका सर्द और सख्त लहजा दोनों की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया। एसी फुल स्पीड पर होने के बावजूद इनके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। वो कुछ पीछे हुआ और इसकी थोड़ी एक झटके से छोड़ी जिस पर वो घबरा गई। एक गुर्दा कम है तो क्या मैं तुम दोनों में से किसी एक का निकाल कर ऑर्डर पूरा करूं? वो गुस्सा नहीं कर रहा था, लेकिन इसका हर अंदाज और हर लफ्ज सख्ती, सफाकी और बेरहमी से लबरेज था, जैसे इसकी जुबान सिर्फ इन्हीं चीज़ों से वाकिफ हो। सर, हमें बस 1 घंटा और चाहिए। जैसे ही कोई पेशेंट आएगा हम ये ऑर्डर पूरा कर देंगे। नस्वानी आवाज़ वाली फिर बोली थी। इसने इन दोनों को देखा जिनकी नज़रें अभी भी ज़मीन को सजदा करने में मसरूफ़ थी। फिर इसने इस लड़की को देखा जिसे वो डॉक्टर बोल रहा था। आधे घंटे के अंदर अगर ये ऑर्डर मुकम्मल ना हुआ तो मैं तुम में से किसी एक का गुर्दा खुद अपने हाथों से निकाल कर ऑर्डर पूरा करूँगा। वो सर्द लहजे में बोलकर सर पर पी कैप पहनता कमरे से बाहर निकल गया और पीछे इन दोनों ने गहरी सांस भरी थी जो तब से रुकी हुई थी। अब हम क्या करें? अकबर की परेशान सी आवाज़ फरियाद ने सुनी तो उसे घूर कर रह गई। मौत का इंतज़ार करने से बेहतर है किसी पेशेंट का इंतज़ाम कर ले। वो कहकर पैर पटकती कमरे से निकल गई तो अकबर भी कंधे उचका कर कॉलर दुरुस्त करता वहाँ से फरार हो गया। राज दफन है हर मोड़ पर, हर पन्ने पर, हर मौजू पर। और फिर एक दौड़ है, सच्चाई और बुराई की दौड़, सफाकी और बेरहमी की दौड़, बेज़रर लोगों की मौत की दौड़। एक अनजान मंजिल के रास्ते पर सफ़र करते इन 5 मुसाफिरों की दौड़। राज निजात, दौड़ का राज, द सीक्रेट ऑफ रेस। आज पूरा दिन वो लोग बेसमेंट में ही मौजूद रहे थे। बुराक ने कोई प्लान तरतीब दिया था और रात के खाने का वक्त हो रहा था। दरमियान में हम्मास ने इन्हें सैंडविच वगैरह खिलाए थे जो गैर मामूली तौर पर मज़ेदार थे। अब सबकी एनर्जी ख़त्म हुई थी। खाने के बाद सब दोबारा यहाँ आएंगे और चाय फिर इसके बाद पियेंगे। बुराक ने घड़ी पर वक्त देखते हुए बोला था। सब ने गहरी सांस भरी थी और ढीले हुए थे, काम से हाथ रोके थे। आज वो सब दिमागी तौर पर थक चुके थे।
انہوں نے کیس کے بہت سے رخ بھی دیکھے تھے اور براق نے ایک مکمل پلان ترتیب دیا تھا جس میں بہت سارا ہاتھ ان کا اپنا بھی تھا۔ کھانا ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران کھایا گیا۔ کھانے کے بعد جب سب ٹیبل سے اٹھنے کی تیاری میں تھے تو مسفرہ نے براق کو مخاطب کیا تھا، ہمیں کچھ چیزیں چاہیے، تو کیا ہم اس کے بعد فارمیسی پر جا سکتے؟ مسفرہ نے نہایت احترام سے استفسار کیا تھا، نہیں، آپ لوگوں کو جو چیزیں چاہیے وہ مجھے بتا دیں، یا اگر کمفرٹیبل نہیں ہے تو مجھے میسج کر دیں، میں منگوا دوں گا، لیکن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ براق نے بھی نہایت آرام دہ الفاظ میں اس کا سوال مسترد کیا تھا۔ مسفرہ بس آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن وہ اپنی نیند کی دوا سے بالکل بھی نہیں منگوانے والی تھی۔ کچھ چیزیں جو اسے نہیں معلوم، اسے معلوم نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ جبکہ منسا نے اسے چیزوں کی لسٹ میسج کے ذریعے بھیج دی تھی۔ مسفرہ کو جو چیزیں درکار تھی وہ منسا کو بتا دی، لیکن نیند کی دوائی کا نہ بتایا۔ منسا کو بھی وہ یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی، بلکہ وہ کسی کو بھی اپنی اس واحد بیماری کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ حماس نے ایک نظر مسفرہ کو دیکھا تھا جس کے چہرے کی جوت بجھ گئی تھی، پھر اسے متوجہ کرتا اپنے 32 ذاتوں کی نمائش کر گیا۔ مسفرہ اس کی حرکت پر ہنس دی۔ براق نے مڑ کر دونوں کو دیکھا تھا جو نہ جانے کس بات پر ہنس رہے تھے، پھر سر جھٹک کر وہ بھی بیسمنٹ کا دروازہ کھول گیا۔ نیچے جا کر ان لوگوں نے کیس ڈسکس کیا تھا اور براق نے انہیں اپنے پلان سے روشناس کروایا تھا جس پر سب متفق ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد رات 11 بجے سے لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے اور باہر ہلکی پھلکی بوندا باندی پھر سے برسنا شروع ہو چکی تھی۔ تم اپنی فیملی کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ منسا نے باہر سے استفسار کیا تھا۔ وہ سب اب کھل کے باتیں کرنے لگے تھے۔ جو لا تعلقی کی فضا تھی وہ چھٹ چکی تھی۔ ماما کی ڈیتھ کے بعد پاپا میں لے کر آسٹریلیا چلے گئے تھے کیونکہ ان کا بزنس وہی سیٹ تھا۔ پاکستان تو وہ ہماری وجہ سے آتے تھے۔ پھر بڑے بھائی نے پاپا کے بزنس میں مدد کرنا شروع کر دی اور کچھ ٹائم بعد بھائی کی شادی ہو گئی۔ میری اور پاپا کی لڑائی اسی چیز پر تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ بزنس میں شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے آج سنو وہ روبوٹک لائف پسند ہی نہیں تھی۔ میرا شوق پودوں میں تھا جو کب جنگلات میں تبدیل ہوا معلوم ہی نہیں ہوا۔ باعث کی بات پر سب مسکرا کر اسے سنتے رہے۔ مجھے دنیا کا ہر جنگل دیکھنا تھا، اس میں موجود ہر طرح کی مخلوقات کو دیکھنا تھا۔ میں بس ہر ایک کی طرح بورنگ زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ باعث کی بات پر سب سر جھٹک کر ہنس دی۔ تمہیں جنگلات اتنا فینٹیسائز کیوں کرتے ہیں؟ مسفرہ نے کچھ تجسس کے تحت پوچھا تھا۔ براق نے تجسس سے بھرپور اس کا یہ انداز بھی بغور دیکھا تھا۔ وہ اس کا ہر انداز جیسے حس کرنے کے در پر تھا اور اسے خود کو بھی یہ معلوم تھا وہ کس راہ پر چلنا شروع ہو رہا ہے۔ جنگلات میں بہت سے راز دفن ہوتے ہیں اور راز کسے فینٹیسائز نہیں کرتے؟ اس کے جواب سے سبھی متفق تھے۔ وہ مسکرا دی۔ تو تم اپنے پاپا کو چھوڑ کر ادھر آ گئے؟ اس بار سوال حماس کی جانب سے تھا۔ براق نے حیرت سے ان تینوں کو دیکھا تھا جو باہر اس کا انٹرویو لینے میں مصروف تھے۔ نہیں، وہ مجھ سے آخر پر تنگ آ گئے تھے اور بولے 5 سال ہے، جتنے شوق پورے کرنے کر لو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ، میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، لیکن پھر 5 سال بعد تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، چاہے شادی ہو، بزنس میں شامل ہونا ہو یا گھر بیٹھنا ہو۔ باعث نے مکمل طور پر اپنی آواز باراب بنانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے پاپا کی ایکٹنگ کی تھی۔ سب اس کے انداز پر ہنس دی۔ اور تمہاری آزادی کے کتنے سال باقی ہیں؟ اس بار سوال مسفرہ کی جانب سے تھا۔ قریباً 1 سال، اگلے سال ستمبر میں مجھے آسٹریلیا واپس جانا ہے اپنے قیدی کا پروانہ لے کر، باعث نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے انداز پر سب کے کہہ گونج گئے تھے۔ ہمیں افسوس ہے، براق اس سب میں پہلی بار بولا تھا۔ اس کے بولنے پر مسفرہ کی نظریں اس پر گئی تھیں جو باعث کے مسکرا کر دیکھ رہا تھا اور اس کی ڈمپل، بس وہ اس کے آگے کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں تھے اس کے ڈمپل اور کیوں لگتے تھے اسے وہ اتنے پیارے؟ پیارے؟ ارے نہیں، اسے تو بس کے چہرے پر سب سے برے لگتے تھے، اس کی آنکھوں سے بھی زیادہ، مطلب کچھ بھی مسفرہ مغل۔ اسی طرح وہ سب باتیں کرنے کے بعد اپنے کمروں کی طرف چل دی۔ کل ان لوگوں کی ٹریننگ کا آخری دن تھا جس کے لیے براق نے انہیں پہلے ہی مینٹلی تیار کیا تھا کہ یہ ساری ٹریننگ سے مختلف ہوگی۔ اسی طرح ان کا ایک اور دن اختتام پذیر ہوا تھا۔ محبتوں میں کچھ ایسے بھی حال ہوتے ہیں، خفا ہو جن سے انہی کے خیال ہوتے ہیں، مچلتے رہتے ہیں ذہنوں میں وسوسوں کی طرح، ہنسی لوگ بھی جان کا وبال ہوتے ہیں۔ تیری طرح میں دل کے زخم چھپاؤں کیسے کہ تیرے پاس تو لفظوں کے جال ہوتے ہیں، بس ایک تو ہی سبب تو نہیں اداسی کا،
طرح طرح کے دلوں کو ملال ہوتے ہیں، سیاہ رات میں ہے جلتے جگنوؤں کی طرح، دلوں کے زخم بھی محسن کمال ہوتے ہیں۔ براق سونے کی غرض سے کمرے میں آیا تھا، لیکن فریش ہونے کے بعد اسے کچھ یاد آیا تو وہ باعث اور حماس کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ لڑکیوں کو اتنی باتیں کرتے تو اوپر والیوں کا کیا ہوگا؟ وہ بس بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ دروازہ نوک کیا تو اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا۔ حماس، بات سنو ذرا۔ حماس اٹھ کر باہر آیا تو اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ اچھا، وہ میں نے کہنا تھا کہ مسورہ نے شاید کچھ چیزیں منگوانی تھی اور نہیں منگوائی میری وجہ سے، شاید تمہاری ذرا سے زیادہ بہتر طور پہ بات چیت ہے تو اس سے پوچھ کر چیزیں لا دینا۔ براق کی بات اس نے نہایت توجہ سے سنی تھی اور پھر وہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ روجر باس۔ حماس مسلسل مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراتی آنکھیں دیکھ کر براق چڑھ گئے۔ اب شکل گم کرو اور ٹائم سے سو جاؤ، وہ کہہ کر سویٹ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اسے اگنور کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے حماس ہنس دیا تھا۔ مسفرہ کی دوا ختم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ پوری رات 10 منٹ بھی سو نہیں پائی تھی۔ فجر کے لیے منسا کو اٹھاتی خود نہانے کے لیے چلی گئی تھی۔ نماز کے بعد بغیر دعا کیے وہ جائے نماز اٹھانے لگی۔ منسا نے آج پھر سے اسے دیکھا تھا جو نماز کے لیے ہوا دوپٹہ ایک طرف رکھتی بالوں کو سکھانے کے لیے ڈرائر آن کر رہی تھی۔ وہ خود دعا مانگ کر فارغ ہوئی تو اس کی جانب آئی۔ مسفرہ، ایک بات پوچھوں؟ منسا نے اپنے خوبصورت لمبے بالوں میں ہیئر ڈرائر چلایا تھا جسے مسفرہ نے خود استعمال کرنے کے بعد اس کے لیے سنگھار میز پر رکھ دیا تھا۔ ہاں پوچھو، مسفرہ نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ وہ ٹریننگ والے کپڑے اپنی الماری سے نکال رہی تھی۔ تم برا تو نہیں مانو گی؟ منسا نے استفار کیا تھا اور شیشے میں اس کا عکس دیکھا تھا جو اب اپنا یونیفارم نکال کر منسا کا یونیفارم نکال رہی تھی۔ منسا، تم کب سے تمہید باندھنے لگی؟ مسفرہ نے مسروع سے انداز میں حیرت سے پوچھا تھا۔ اس کا دماغ اب بھی کچھ حد تک بہتر محسوس کر رہا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے کا کچھ تو فائدہ آیا تھا۔ تم دعا کیوں نہیں مانگتی؟ منسا کے سوال پر اس کی انگلیاں تھمی تھی جو منسا کو یونیفارم بستر پر رکھ رہی تھی۔ وہ بستر پر جھکی ہوئی تھی اور جھکی ہی رہ گئی۔ منسا نے اس کا ٹھہر جانا بغور دیکھا تھا اور اپنے سوال پوچھنے پر افسوس بھی کیا تھا۔ مسفرہ خود کو سٹیبل کرتی سیدھی ہوئی۔ اسے معلوم تھا کسی دن منسا ضرور یہ سوال کرے گی، کیونکہ وہ ہر بار اسے بغور ملاحظہ کرتی تھی جب وہ بغیر دعا کے جائے نماز سے اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔ مانگنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، اس نے بے دلی سے کہتے ہوئے اپنے بالوں کی پونی میں باندھا تھا اور یونیفارم پہنا تھا۔ منسا بھی اپنا یونیفارم اٹھاتی چینج کرنے چلی گئی۔ جب تمہیں اللہ سے مطلب تھا تو تم مانگا کرتی تھی، اب بغیر مطلب کے تم اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگ سکتی۔ وہ پوچھ نہیں رہی تھی نہ اسے طنز کر رہی تھی، وہ بس اپنا موقف پیش کر رہی تھی۔ میں کیا مانگوں منسا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ بستر پر بیٹھ کر جرابیں پہن رہی تھی۔ دوسری جانب منسا نے چوڑا کر کر اپنے لمبے بالوں کو قید کر کے ان پر سیاہ رنگ کی حجاب کیپ پہن رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں مانگنا چاہتی تو جو ہے اس پر شکر ادا کر لیا کرو۔ منسا کی بات پر اس نے گہری سانس بھری تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہی تھی لیکن ساری توجہ ایک دوسرے کی جانب ہی تھی۔ مسفرہ اب اپنے شوز پہن رہی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ مسفرہ کا سوال بہت سادہ سا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے نا امید نہیں ہو، تم ناشکری نہیں ہو۔ منسا نے ٹائٹ سا حجاب اوڑھا تھا تاکہ ٹریننگ کے دوران سر سے نہ سرکے۔ دوسری جانب مسفرہ شوز پہن کر سیدھی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی ناشکری نہیں کی، اتنا سب میری زندگی میں ہو گیا لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی گلہ نہیں کیا۔ مسفرہ نے آہستہ سے بولا تھا۔ لیکن تم نے اللہ کا شکر بھی تو ادا نہیں کیا نا؟ منسا کی بات پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا جب بستر کی جانب بڑھ کر اپنے شوز پہننے لگی تھی۔ وہ تیار ہو چکی تھی اور اب اپنا بیک پیک دیکھنے لگی جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اور آخری نے یہ بیگ تیار کرنے کو بولا تھا۔ ناشکری نہ کرنا اور شکر ادا کرنا مختلف کیسے ہوا؟ مسفرہ نے بیگ میں سے پانی کی خالی بوتل نکالی تھی جسے وہ نیچے جا کر بھرنے والی تھی۔ منسا اب شوز پہن کر سیدھی ہوئی تھی۔ شکر ادا کرنا ایسا ہے جیسے آپ چیزوں کے ہونے پر خوش اور کچھ چیزوں کے نہ ہونے کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیتے، لیکن ناشکری نہ کرنا ایسا ہے جیسے آپ حالات کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی کمپرومائز کر چکے اور نا امید ہو چکے۔ منسا نے کہتے ہوئے اپنا بیگ پیک دیکھا تھا اور خود بھی پانی کی بوتل بیگ سے نکالی تھی اور پھر مڑ کر مسفرہ کو دیکھا تھا
جو بیگ کندھے پر ڈالے اس کی بات بغور سن رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ بھی مدھم مسکراہٹ اس کی جانب اچھال گئی۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکل آئی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں اپنے بیگ رکھتی وہ دونوں کچن میں آ گئے، جہاں ناشتہ پہلے سے تیار تھا اور حماس چائے بناتے ہوئے باہر سے باتیں کر رہا تھا، جو شاید ان تینوں کے لیے سینڈوچ پیک کر رہا تھا۔ مسفرہ نے حماس کو اشارہ کیا کہ وہ چلا جائے، وہ خود چائے لے آئے گی۔ چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے اسے کسی کی نظریں خود پر محسوس ہوئی تو اس نے مڑ کر نظروں کے تعاقب میں دیکھا، جہاں وہ لاؤنج میں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں مسفرہ پر ہی تھی۔ مسفرہ کے دیکھنے پر دونوں کی نظریں ملی تھیں اور پھر براق نے سر جھٹک کر نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ جب اس نے چائے کی ٹرے لے کر ٹیبل پر رکھی تو منسا اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ سبھی نے دیکھ کر میز کے ارد گرد آ گئے اور اپنی جگہ سنبھالی۔ ناشتہ ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ کیا گیا۔ اب انہیں اس وقت ناشتہ کرنے کی عادت ہو رہی تھی۔ مسفرہ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، جو رات بھر جاگنے کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ تینوں براق اور حماس کے پیچھے ہی باہر نکلے تھے۔ حماس اور براق آگے کھڑے تھے، کوئی بات کر رہے تھے اور باہر بھی ساتھ ہی کھڑا تھا، جبکہ منسا نے مسفرہ کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ تمہیں میری باتیں بری تو نہیں لگی؟ منسا نے فکرمند لہجے میں پوچھا تو وہ ہنس دی اور اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ کچھ بھی سوچتی ہو یار، مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی۔ انفیکٹ پہلی بار مجھے کسی نے میری سوچ کو دوسرا پہلو دکھایا جو مجھے اچھا لگا، اور رہی بات دعا مانگنے کی تو میں آپ سے ضرور مانگا کروں گی۔ منسا نے خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گلے سے لگا لیا، جس پر مسفرہ کچھ لمحے ساکت رہی اور پھر اپنے بازو اس کے گرد باندھ دی۔ تمہیں پتہ ہے مسفرہ، تم بہت اچھی ہو، منسا نے سے الگ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ واقعی مجھے پہلی بار ہی انکشاف ہوا ہے، مسفرہ نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا تو منسا ہنس دی، جس پر مسفرہ بھی مسکرا دی۔ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے براق کے سارے منظر کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے منسا کے گلے لگانے پر اس کا ساکت ہونا بھی محسوس کیا تھا، اور پھر کچھ لمحوں بعد اس نے منسا کے گرد اپنے حصار باندھا تھا تو مسفرہ مغل اپنے خول سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کا ہر جذبات جو ایک عرصے سے دب چکا تھا وہ سامنے آ رہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ چلے اب، حماس نے براق کو کہا، جو خود باہر سے باتوں میں مشغول تھا۔ براق چونکا اور اسے دیکھ کر پھر سر ہلا گیا۔ ہاں چلو، سر اس بات پہ ہلاتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا۔ پیچھے حماس نے مسفرہ منسا کو بلایا تھا، چلو لڑکیوں آ جاؤ۔ وہ دونوں حماس کی آواز پہ فوراً ان کی جانب بھاگی تھیں، اور پھر وہ سب روٹین کے مطابق ہی دوڑتے ہوئے جنگل میں پہنچ چکے تھے۔ وہ انہیں لیے جنگل کے عین وسط میں آ گئے، جہاں نہ جانے کہاں سے جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ایک کمرہ نمودار ہوا تھا جو لکڑی سے بنا تھا۔ براق انہیں لیے اندر داخل ہوا۔ وہ ایک چھوٹا سا لکڑی سے بنا کمرہ تھا جس میں ایک طرف کمپیوٹر اور کچھ مزید چیزیں پڑی تھیں، اور درمیان میں ایک چھوٹا سا میز تھا۔ حماس کمپیوٹر آن کرنے لگا تھا اور براق ایک کونے سے کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ وہ تینوں اپنے بیک پیک کندھوں پر لٹکائے میز کے ارد گرد کھڑے ہو گئے تھے۔ براق بھی چیزیں اٹھاتا ان کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے ٹیبل کو خالی کیا تو باعث نے آگے بڑھ کر ٹیبل صاف کیا تھا۔ براق نے ٹیبل کے اوپر کچھ چیزیں رکھی تھیں، جس میں 3 اسمارٹ واچ تھی اور کچھ کاغذات تھے، اور اس کے علاوہ کچھ ہتھیار تھے۔ یہ 3 نقشے ہیں جنگل کے، تم تینوں کا ایک ایک۔ وہ تینوں کی جانب ایک نقشہ بڑھا گیا تھا۔ اس جنگل میں 3 رنگوں کی 12 جھنڈیاں ہیں، ایک سیاہ، ایک سفید اور ایک سرخ۔ تم لوگ خود ہی ایک ایک رنگ منتخب کر لو۔ براق کے کہنے پر وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سیاہ میرا، باعث نے سب سے پہلے بولا تھا۔ سفید میرا، منصر نے کہا تو مسفرہ نے کندھے اچکا دی کہ جو بچا وہ میرا۔ سرخ میرا، اس کے کہنے پر براق نے اس کی ہائی ٹیل میں قید 2 سرخ لٹوں کو ایک نظر دیکھا تھا، پھر سر ہلا گیا۔ تم لوگوں نے اپنی اپنی 12 جھنڈیاں اکٹھی کرنی ہے، اور جیسے ہی 12 جھنڈیاں اکٹھی ہو جائیں تو اس جگہ واپس آنا ہے۔ ان تینوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھا تھا اور سر ہلا دیا۔ یہ واچ تم لوگوں کا وقت کا احساس دلائے گی۔ یہ کہہ کر براق نے تینوں کو ایک ایک اسمارٹ واچ پکڑائی تھی، جو انہوں نے فوراً اپنی کلائی پر باندھ لی تھی۔ اس کے بعد ان کو کچھ ہتھیار پکڑائے تھے۔ مغرب کی جانب جنگل کا ایک گمنام ایریا ہے، جہاں جنگلی جانوروں کی وجہ سے جانا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے مغرب کی جانب جانے سے گریز کرنا ہے۔ براق نے انہیں وارن کیا تو وہ سمجھ کر سر ہلا گئے۔ یہ واکی ٹاکی ہے، تم تینوں اس کے ذریعے آپس میں بات کر سکتے ہو۔ براق نے ان کی جانب وہ واکی ٹاکی بڑھائے اور پھر حماس نے انہیں وہ سیٹ کر دی۔ کہ ہمیں ایک ساتھ جانا ہے یا الگ الگ راستوں سے؟ سوال مسفرہ کی جانب سے تھا۔ یہ آپ لوگوں پر منحصر کرتا ہے،
बुराक ने फैसले का इख्तियार इन्हें दिया था, लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ 3 घंटे हैं इस सारे टास्क के लिए। इसके बोलने पर तीनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा था कि पूरा जंगल घूमना है और सिर्फ 3 घंटे। क्या हम एक दूसरे की झंडियाँ इकट्ठी कर सकते हैं? इस बार सवाल मनसा की जानिब से था। ये भी आप लोगों पर मनहसर करता है, लेकिन एक क्लू ये है कि तीनों रंग जंगल के 3 अलग अलग हिस्सों में बटे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको नज़र आ जाती है तो आप एक दूसरे को इत्तला दे सकते हैं। बुराक ने इन्हें डिटेल में समझाया था। चलें फिर टास्क शुरू करते हैं, 3 घंटे बाद इधर ही मिलते हैं। बुराक ने इन्हें सब समझाकर बाहर का रास्ता दिखाया था, तो वो तीनों सारा सामान उठाए बाहर निकल आए। बुराक और हम्मास इसी कमरे में रहे। वो खतरे में पड़ सकते हैं बुराक, हम्मास ने फिक्रमंदी से कहा था। कंप्यूटर ऑन करो, तीनों की घड़ियों में ट्रेसर है, हम यहाँ से इनका हर मूव देख सकते हैं। बुराक की इत्तला देने पर हम्मास के कंधे ढीले पड़े थे। वो हमेशा मुकम्मल तैयारी के साथ आता था। दूसरी जानिब वो तीनों एक साथ जंगल की हुदूद में दाखिल हुए थे। अगर हम तीनों एक सिमत में जाएंगे तो वक्त ज़ाया होगा, हमें अलग अलग सिमत में जाना चाहिए। मुस्फिरा ने अपनी राय पेश की तो वो दोनों भी मुत्तफिक हुए। लेकिन अगर हम एक दूसरे को इन्फॉर्म करना हुआ कि हम किस जगह हैं तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये देखो नक्शे पर तो सारे रास्ते एक से हैं। मनसा ने सबसे ज़रूरी बात बोली थी। वो दोनों सोच में पड़ गए। ऐसा करते हैं, हम हर रास्ते को कोड रख लेते हैं और अपने अपने नक्शों पर लिख लेते हैं, क्या ख्याल है? मुस्फिरा ने आइडिया दिया तो वो दोनों मुस्कुरा कर सिर हिला गए। एक मुतवाज़िन रास्ता देखकर ज़मीन पर बैठते वो अपने अपने नक्शे फैला गए। पेंसिल? बाहिस ने बोला तो मनसा ने फ़ौरन अपना बैकपैक खोल कर पेंसिल निकाल दी। फिर तीनों ने वहाँ बैठकर हर रास्ते को कोड डिसाइड किया और लिखे। ये करते हुए इन्हें करीबन 20 से 30 मिनट लग गए। ये तीनों काफ़ी देर से एक ही जगह पर मौजूद हैं, कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया? हम्मास ने स्क्रीन देखते हुए फिक्रमंदी से कहा था। बुराक ने लैपटॉप से निगाहें उठाकर इसे देखा था। वो प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे इनका प्लान मुकम्मल होगा वो निकल जाएंगे। बुराक गोया हुआ तो वो सर हिला गया और दोबारा स्क्रीन पर नजरें गड़ा ली। कुछ टाइम बाद इन तीनों के सिग्नल अलग अलग सिमत में जाते नजर आने लगे। वो तीनों अलग अलग रास्तों पर गए। हम्मास ने इत्तला दी तो बुराक उठकर इसी कुर्सी के पीछे आ खड़ा हुआ। सिग्नल के ऊपर इन तीनों के नाम भी आ रहे थे जो अलग अलग सिमत में जा रहे थे। मनसा और मुस्फिरा गलत सिमत में गई। बाइस अपने रंग की झंडियों के पास जा रहा है। बुराक के कहने पर वो हैरान होता से देखने लगा। तुम्हें पता है कि झंडियाँ किस सिमत में है? जाहिर सी बात है। वो आंखें घुमाकर दोबारा अपनी जगह पर आ बैठा था। बाहर वो तीनों अपनी अपनी सिमत जा रहे थे कि एक दरख्त पर मनसा को सुर्ख झंडी नजर आए। मुस्फिरा, मुझे लगता है तुम्हें इधर होना चाहिए, मुझे सुर्ख रंग की झंडी मिली है। मनसा ने वॉकी टॉकी के अंदर ही इत्तला दी थी। मुझे सियाह रंग की झंडी नजर आ गई है, लेकिन वो दरख्त के बहुत ऊपर है, मैं सही सिमत में हूँ। वॉकी टॉकी से मुस्फिरा के बजाय बाइस की आवाज़ गूंजी थी। मनसा, इस जगह दरख्त की टहनियों में मुझे सफ़ेद झंडी नजर आई है। मुस्फिरा ने भी इसे इत्तला दी थी। क्या हमें पोजीशन तब्दील करनी चाहिए या ऐसे ही चलते रहना चाहिए? मनसा ने इससे इस्तफार किया था जो टहनियों को तोड़ मरोड़ कर अपना रास्ता बना रही थी। पोजीशन तब्दील करना बेहतर रहेगा, क्योंकि सर ने बोला था कि एक रंग एक सिमत में है। बाइस ने अपनी राय पेश की तो मुस्फिरा ने मनसा से रास्ते का कोड पूछा था। C55। मनसा ने अपनी लोकेशन बताई तो मुस्फिरा ने नक्शा देखकर अपनी लोकेशन बताई थी। F21। दोनों ने एक दूसरे को लोकेशन बताई। नक्शे से देखकर कोई दरमियानी रास्ते का इंतखाब किया। दूसरी तरफ बाइस अपनी 2 सियाह झंडियाँ इकट्ठी कर चुका था और इन्हें झंडियों की मुमकिन लोकेशन भी बता रहा था। मुस्फिरा और मनसा अब एक दूसरे की सिमत आ रहे हैं। लगता है वो जान गए कि गलत सिमत जा रहे थे वो। हम्मास ने इत्तला दी तो बुराक ने हेडफोन कान से उतार दी और लैपटॉप से इन तीनों की बातों की आवाज़ें गूंजने लगी। वॉकी टॉकी में की जाने वाली सारी गुफ्तगू वो आराम से सुन सकते थे। रास्तों का कोड रखना काफ़ी अक्लमंदी वाला काम था। हम्मास इनकी गुफ्तगू सुनकर मुतासिर हुआ था। हाँ, मुझे भी काफ़ी मुतासिर किन लगा। बुराक मुस्कुरा कर जवाबन बोला। वो तीनों अपने अपने कंप्यूटर और लैपटॉप की जाने मुतवज्जो हो गए, लेकिन इन तीनों की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थी क्योंकि बुराक हेडफोन्स उतार चुका था। मुस्फिरा और मनसा एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करके अपनी अपनी रंग की झंडियों की जाने बढ़ गई थी। बाइस 3 सियाह झंडियाँ ढूंढ चुका था। बादलों ने आसमान पर फिर से पर बिछाने शुरू कर दिए थे, जिसे देखकर बुराक और हम्मास परेशान हुए थे। जंगल में पहले ही कल की बारिश की वजह से कीचड़ था। न जाने वो लोग कैसे बच बचा कर गुजर रहे होंगे, तो मजीद बारिश नुकसानदेह साबित हो सकती है। कितने कितने जमा हो गए?
منسا کی آواز یہ پیس میں ابھری تھی۔ میرے 8 ہو گئے، باعث نے جواباً کہا تھا۔ مسفرہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، اس کی جانب سے خاموشی تھی۔ منسا تمہاری کتنی جھنڈیاں کھٹی ہوئی؟ باعث نے استفسار کیا تو منسا نے رک کر سانس لیا جو اپنے ہاتھ میں پکڑے چاقو سے جھاڑیاں کاٹ رہی تھی۔ ابھی تک 6 ہی ہوئی ہیں۔ جھاڑیوں کے اندر بھی دیکھو، لیکن درختوں کے اوپر بھی نظر رکھو، باعث نے مشورہ دیا تو وہ ٹھیک ہے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ مسفرہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پراگ اپنی جگہ پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ حماس، مسفرہ کی لوکیشن؟ پراگ کے پوچھنے پر حماس نے اسکرین پر نظریں دوڑائی تھیں۔ پچھلے 7 منٹ سے ایک ہی جگہ پر ہے۔ وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ پراگ پریشانی سے لب چباتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا، لیپ ٹاپ کی اسکرین اونچی کی کہ وہ کھڑا ہو کر دیکھ سکے۔ ایک بار وہ حماس کی اسکرین پر نظر دوڑاتا جہاں مسفرہ کا سگنل رکا ہوا تھا۔ وہ ٹینشن سے ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ حماس نے اسے دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گیا۔ قریباً 5 منٹ بعد اس کے سگنل نے حرکت کی تھی۔ پراگ، حماس نے اسے پکارا جو ٹینشن کے مارے دروازے میں جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کی پکار پر فوراً پلٹا تھا اور فوراً اسکرین کی جانب متوجہ ہوا جہاں مسفرہ کا سگنل حرکت کرنے لگا تھا۔ صرف 5 منٹ کی بات تھی، لیکن پراگ کو لگا وہ ان 5 منٹوں میں سانس نہیں لے پایا تھا، جیسے کوئی انمول چیز کھو دینے کا خطرہ یکدم امڑ کر آیا ہو۔ 2 منٹ بعد ہی اسپیکر میں اس کی آواز گونجی تھی۔ سوری گائز، میں جواب نہیں دے پائی۔ کدھر تھی تم مسفرہ؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ منسا نے فوراً پریشان لہجے میں استفسار کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو مسفرہ؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ باعث نے بے فکر مندی سے سوال کیا تھا۔ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ ارے ٹھیک ہوں، اصل میں درخت پر چڑھی تھی اور پاؤں پھسل گیا، بس چڑھتے ہوئے کافی ٹائم بھی لگ گیا تھا۔ مسفرہ کی آواز میں ہلکا سا درد کا عنصر بھی تھا، جیسے وہ درد چھپا رہی۔ پراگ کے دل کو وہاموں نے گھیرنا شروع کیا۔ باہر بادل بھی چھانے لگے تھے۔ اب تو حماس کو بھی فکر ہونے لگی تھی۔ زیادہ تو نہیں لگی؟ سوال منسا کی جانب سے تھا، لیکن پراگ کے دل سے نکلا تھا۔ یہ چھوڑو، ٹاسک پہ فوکس کرو، ہمارے پاس وقت کم ہے اور بادل بھی برسنے کو تیار ہو رہے۔ مسفرہ نے جھاڑیوں میں سے راستہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ تینوں کی طرف خاموشی چھا گئی، لیکن پراگ کے ماتھے پہ پریشانی کے جال بچھے ہوئے تھے۔ وہ بہت مضبوط ہے، تم پریشان مت ہو۔ حماس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی تو اس نے گہری سانس بھر کر اس بات میں سر ہلایا، بس ان کے ٹاسک پورا کرنے تک بارش نہ ہو۔ پراگ نے چھوٹی سی لکڑی کی کھڑکی سے باہر نظر جماتے ہوئے کہا تو حماس بھی آمین کہتا دوبارہ کرسی سنبھال گیا۔ دوسری جانب مسفرہ کو ایک سرخ جھنڈی درخت پر نظر آئی تھی جس کے لیے وہ سارا سامان نیچے رکھتے ہوئے اوپر چڑھی تھی۔ اسے ان دونوں کی آواز آئی تھی، لیکن وہ اوپر ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دے پائی تھی۔ بارش کی وجہ سے ٹہنیاں ابھی بھی گیلی تھیں تو اسے چڑھنے میں بہت مشکل ہوئی تھی۔ جھنڈی درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پر تھی، جس کے لیے اس نے مزید اوپر جانے کے بجائے بازو لمبا کر کے اسے پکڑنے کو ترجیح دی، اور اپنے فیصلے کے نتیجے میں وہ صرف جھنڈی تو حاصل کر لی تھی، لیکن خود جس بری طرح سے وہ درخت سے گری تھی کہ وہ کئی منٹوں تک دماغ پر زور نہ ڈال پائی۔ کئی ٹہنیاں ٹوٹ کر اس کے اوپر بھی گری تھیں اور سارے بازوؤں کے ساتھ ساتھ گھٹنے اور پاؤں بھی چھل گیا تھا، جبکہ پیٹھ پر شاید نیچے پڑا کوئی پتھر اس قدر شدت سے لگا تھا کہ اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا اور ایک چیخ بھی نمودار ہوئی تھی۔ وہ اپنی سسکیوں کا گلا دباتے چکراتے سر کے ساتھ ہمت کرتی اٹھ کر بیٹھی تھی، لیکن کھڑا ہونے کے لیے مزید ہمت درکار تھی۔ جو اس پتھر پر اس کی پیٹھ لگی تھی، اس کے ساتھ ٹیک لگاتی وہ ٹخنوں سے ٹراؤزر اوپر کرتی چوٹ کا معائنہ کرنے لگی۔ پاؤں شاید مڑ گیا تھا اور ٹخنے پر کافی گہرا زخم تھا جو نہ جانے اب کس چیز سے لگا تھا۔ اس نے دایاں پاؤں کا جوتا اتارا، پاؤں کو کسی مخصوص اینگل میں گھمایا۔ درد کی شدت سے وہ کرا کر رہ گئی۔ ایک بار مزید زور ڈال کر گھمایا تو مکمل طور پر گلے سے ایک چیخ نکلی تھی۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو جھٹک کر جوتا دوبارہ پہنتی اٹھنے لگی تو ہمت نہ ہو پائی۔ مسفرہ، تم بہت مضبوط ہو، تم یہ کر سکتی ہو، تم دنیا کی سب سے مضبوط عورت ہو، تم بہت مضبوط ہو مسفرہ۔ وہ خود کو ڈپٹ کر سمجھا رہی تھی اور پھر ہمت کرتی اللہ اکبر کہتی کھڑی ہو گئی، جھک کر سارا سامان اٹھایا اور کچھ قدم آگے چلی۔ درد کی ٹیس کمر، پاؤں اور بازو سے اٹھ رہی تھی، لیکن ہمت لازمی تھی، وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ کچھ قدم چل کر اس نے باقی دونوں کو انفارم کیا تھا، پھر آسمان پر چھائے بادل دیکھ کر وہ جلدی جلدی چلنے لگی تھی۔ قریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ باعث و منسا کو اپنی 12 جھنڈیاں مل گئی تھیں اور مسفرہ بس آخری جھنڈی کی تلاش میں تھی۔ اس واقعے کے بعد اس کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ باقی دونوں رابطہ کر کے اس جگہ پر واپس جا رہے تھے جہاں بیٹھ کر انہوں نے نقشوں پر لگے کوڈ لکھے تھے، لیکن مسفرہ ابھی جنگل میں ہی موجود تھی۔
براق کی ٹینشن لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ براق، حماس نے پریشانی سے پکارا تھا جو اب کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً متوجہ ہوا اور اس کی اسکرین پر جھکا جہاں مسفرہ کا سگنل اسے مغرب کی جانب جو اشارہ دے رہا تھا۔ یہ لڑکی پاگل ہے، منع بھی کیا تھا کہ مغرب کی جانب نہیں جانا، براق نے پریشانی سے کہتے ہوئے اپنے لب چبائے تھے۔ حماس نے کبھی اسے اتنا پینک ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ میرے خیال سے ان کے نقشوں پر سمت نہیں لکھی۔ حماس نے اسے نقشے کی کاپی کی جانب اشارہ کیا جو ٹیبل پر پھیلی ہوئی تھی۔ براق نے جب دیکھا تو واقعی ان پر سمت نہیں لکھی ہوئی تھی اور سورج نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سمت کا متعین کرنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا اور بارش کا آغاز ہو گیا۔ جنگل پہلے ہی اندھیرے کی وجہ سے خوفناک لگ رہا تھا اور مزید خوفناک ہو چکا تھا۔ منصا باعث، مجھے یہاں کچھ غیر معمولی چیز ملی ہے کہ تم لوگ T40 میں آ سکتے ہو؟ مسفرہ کی آواز جب اس لکڑی کے کمرے میں گونجی تو براق کی دھڑکنوں کی رفتار بھی تیز ہوئی۔ ہم آ رہے ہیں، تم وہیں رکو، منصا نے بولا تو وہ ٹھیک ہے بول گئی۔ اس کا سگنل اب ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا۔ باہر تو بارش بھی شروع ہو چکی ہے اور یہ لوگ یہاں آتے آتے پھر جنگل میں جا رہے ہیں، حماس سے بولا تو براق نے پہلے سے بکھرے بال مزید بکھیر دی۔ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ موبائل پر ان کا ٹریسر آن کرو اور چلو، وہ مغرب کی طرف جا رہے ہیں اور جنگل کا وہ علاقہ سیف نہیں ہے، براق نے کہا تو حماس نے فوراً موبائل پر ان کا ٹریسر کو کنیکٹ کیا۔ دوسری جانب براق نے بھی ان واکی ٹاکی کو اپنے ایک اضافی واکی ٹاکی کے ساتھ منسلک کیا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو براق اسے لے کر کچھ دور آیا جہاں استبل میں 4 سے 5 گھوڑے بندھے تھے۔ ان کے استبل کی رکھوالی کوئی کر رہا تھا، جس سے بات کر کے وہ 2 گھوڑے لیے ان پر سوار ہوتے جنگل کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے۔ 10 سے 15 منٹ بعد وہ ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ بارش زیادہ تیز نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ لوگ مکمل بھیگ چکے تھے۔ وہ پیدل چلتے ہوئے ان تک پہنچے تھے اور سامنے موجود منظر کو دیکھ کر ان کا سانس لمحے بھر کو تھما تھا۔ مسفرہ اب باہر زمین کے کئی حصے کھود چکے تھے اور منصر ناک پر ہاتھ جمائے روشنی لیے کھڑی تھی۔ پیچھے ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا جس کا منہ کھلا ہوا تھا، جو غار کا منظر لگ رہا تھا لیکن اس کے آگے پتھر ہونے کی وجہ سے وہ ڈھکا ہوا تھا۔ مسفرہ اب باعث برستی بارش میں اپنے اوزاروں سے زمین کھود رہے تھے اور ایک طرف 2 لاشیں موجود تھیں جن پر کپڑے بچھائے گئے تھے اور یہ کام ان میں سے کسی کا لگ رہا تھا کیونکہ کپڑا تازہ تھا۔ تم لوگ آخر کر کے رہے ہو؟ براق نے حیرت و صدمے سے استفسار کیا تو وہ تینوں پہلے تو ڈر گئے اور پھر خود بھی ان دونوں کو موجودگی کو پر حیران ہوتے ہوئے اپنی جگہ پر ہی رک گئے۔ سر، یہ دیکھیں ہمیں کچھ باڈیز ملی ہیں، منصا نے بولا تو حماس اور وہ شوق سے انہیں دیکھنے لگے۔ تو تم لوگ زمین کیوں کھود رہے ہو؟ براق سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مسفرہ اپنے ہاتھ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی اور لڑکھڑاتے قدموں سے ان دونوں کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بات یہ ہے کہ میں ادھر اپنی آخری جھنڈی ڈھونڈتے ہوئے پہنچی تو مجھے کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ میں اس درخت کی اوٹ میں چھپ گئی تو کچھ لوگ اس پہاڑ کے آگے پتھر رکھ کر زمین میں کچھ دفناتے پچھلے راستے سے نکل گئے۔ مسفرہ نے سانس لینے کے لیے وقفہ لیا تھا۔ براق نے اسے کچھ دیکھا تھا جس کا یونیفارم بھیگ چکا تھا اور اس کے ماتھے پر جو خشک خون تھا وہ بارش کے عوض بہہ کر اب گہرے زخم کے نشان چھوڑ گیا تھا۔ پھر نظر اس کی بالکل ناک کے نیچے لگی چوٹ پر گئی تھی۔ ذرا سی چوٹ اوپر ہوتی تو آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ تھا۔ اس جگہ پر سوزش ہو چکی تھی جس وجہ سے آنکھ سے شاید نظر صحیح بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ مٹی نرم تھی تو میں نے اسے کھودنا شروع کر دیا۔ یہاں سے ایک ساتھ 2 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں جن کی موت تازہ لگ رہی ہے۔ مسفرہ نے پیچھے ایک طرف پڑی 2 ڈیڈ باڈیز کی طرف اشارہ کیا تھا جن کے جسم پر کپڑا ڈال رکھا تھا۔ تو اب تم لوگ کیوں کھود رہے ہو؟ حماس نے استفسار کیا تھا جبکہ براق دور سے ان لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ جو ان لاشوں کے ساتھ ہوا ہے ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کہیں اور تو یہاں دفن نہیں ہے۔ جواب اس بار باعث کی جانب سے تھا۔ براق نے تینوں کو ایک بار دیکھا تھا جو کہیں نہ کہیں سے ہلکے ہلکے زخمی تھے۔ پھر نگاہیں مسفرہ پر ٹکا کر کہنے لگا، کیا ہوا ان لاشوں کے ساتھ؟ مسفرہ نے کندھے اچکا کر جواباً کہا، آپ خود دیکھ لیں، زیادہ بہتر رہے گا۔ مسفرہ نے دونوں کو لاشوں کی جانب آنے کا بولا تو پانچوں ان کے ارد گرد جمع ہوئے۔ مسفرہ جھکی اور ایک ہی بار ان کے اوپر سے کپڑا ہٹا دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سب نے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ دونوں لاشیں جس حالت میں تھیں وہ بدتر سے بھی بدترین تھی۔ منصر کو اکائی آئی تو وہ ایک کونے میں کھڑی ہو کر الٹی کرنے لگی۔ منظر کچھ تھا ہی ایسا۔ دونوں لاشوں کی آنتیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ بے رحمی سے انہیں گردن سے لے کر پیٹھ تک درمیان سے کاٹا گیا تھا۔ خون سے لپٹن کے کپڑے شاید گھسٹنے کی وجہ سے پھٹ گئے تھے۔ ان سے جان لینے کی حد تک بری بدبو آ رہی تھی۔ ایسے میں مسفرہ نیچے زمین پر ان کے ساتھ بیٹھی تھی
اور اپنے ہتھیار کی پچھلی طرف سے ماسک کھول کر دکھانے لگی۔ وہ ہتھیار کا ایسا حصہ استعمال کر رہی تھی جو تکلیف نہ دے۔ باعث اور حماس بھی بدبو نہ سہتے ہوئے کپڑے سے منہ ڈھک گئے تھے۔ پراگ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دونوں کے درمیان اب ایک لاش تھی جس کا کٹا ہوا ماس مسورہ پیچھے کر کے اسے دکھا رہی تھی۔ یہ دیکھیں، اس کے اندر سے سارے اعضاء نکال لیے گئے ہیں، اور دوسری لاش کا بھی یہی حال ہے۔ جگر، دونوں گردے، دونوں پھیپھڑے اور یہاں تک کہ دل بھی غائب ہے۔ مسفرہ نے اسے ماسک کھول کر آتے دکھائی تھی جو بل کر باہر نکل رہی تھی۔ بارش کی قطرے انہیں بھگو رہے تھے۔ مانسون نے بھی اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ اس کا ہمارے کیس سے گہرا رشتہ ہو سکتا ہے۔ حماس، ان کی تصویریں لو اور ٹیم کو بلا کر یہ ایریا کلیئر کرواؤ۔ پراگ نے اٹھتے ہوئے حماس کو بولا تو وہ سر ہلا کر فون نکالتا ایک جانب چلا گیا اور پھر وہ جنگلات میں گم ہو گیا۔ تم تینوں اب چلو واپس، باقی بات گھر پہنچ کر ہوتی ہے۔ پراگ کی بات پر سب نے سر ہلایا تھا۔ منسا کو الٹیاں کر کے حال سے بے حال ہو چکا تھا اور چلنے میں کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ مسفرہ خود بھی لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ پراگ نے اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو۔ میں خود سنبھلنے کی عادی ہوں پراگ، مجھے سہاروں کی عادت مت ڈالو، وہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو اندھیرے میں خوفناک رنگ اختیار کر چکی تھی۔ بارش کی وجہ سے اس کے بال ماتھے سے چپکے ہوئے تھے جس سے وہ ہٹا گیا تھا۔ اس نے اپنا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے کر لیا تو مسفرت سے آگے نکل گئی۔ کچھ دور جا کر پراگ انہیں وہاں لے آیا جہاں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ تمہیں گھڑ سواری آتی ہے؟ پراگ نے پوچھا تو مسفرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ وہ واحد کام تھا جو وہ اپنے بابا کے ساتھ کیا کرتی تھی، اور شاید اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ بھی۔ اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ وہ آسودہ سی مسکراہٹ کیے اس سیاہ گھوڑے کو پیار کرنے لگی جس نے بہت محبت سے اسے قبول کیا تھا۔ تمہیں پسند کرنے میں یہ جلدی کر رہا ہے۔ پراگ کے پیچھے آتے باہر سے منسا کو دیکھا تھا جو تھکے تھکے سے لگ رہے تھے۔ مسفرہ نے تیز ہوتی بارش میں مڑ کر اسے دیکھا تھا جو اپنے سفید گھوڑے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ ایک گھنے درخت کے سائے میں تھے جہاں بارش کی رفتار کم تھی اور گھوڑے کچھ حد تک محفوظ تھے، لیکن دیکھنے میں لگتا تھا کہ گھوڑے اس بارش سے مسرت حاصل کر رہے تھے۔ وہ سمجھدار ہے، مسفرہ نے مسکرا کر کہا تو پراگ اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کے سوال پر مسفرہ نے گھوڑے کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آگے جا کر بھی مجھے پسند کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ مسفرہ کی بات پر پراگ ہنس دیا تھا، لیکن جلدی وہ اپنی ہنسی چھپا گیا کیونکہ باہر سے منسا ان تک پہنچ چکے تھے۔ چلے، باہر کے استفار کرنے پر وہ دونوں سر ہلا گئے اور اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ منسا ڈرتی ڈرتی مسفرہ کے پیچھے سوار ہوئی تھی اور باہر پراگ کے پیچھے۔ پراگ کے اشارہ کرنے پر اس نے گھوڑے کی رفتار مناسب رکھی تھی اور پھر 15 سے 20 منٹ کے سفر کے بعد وہ لوگ جنگل سے باہر کھڑے تھے۔ استبل میں گھوڑے واپس چھوڑ کر اب وہ چاروں لکڑی کے اس چھوٹے سے کمرے میں کھڑے بارش رکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ مکمل بھیگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہیں سردی لگنے لگی۔ کچھ دیر بعد حماس بھی ادھر آ پہنچا تھا۔ ٹیم وہاں پہنچ گئی ہے، وہ لوگ وہاں کو دیکھ لیں گے، ہم دن کے وقت آ کر باقی سب دیکھیں گے۔ حماس کی اطلاع دینے پر پراگ نے سر ہلایا تھا۔ گاڑی منگواؤ، ہم زیادہ دیر یہاں بارش رکنے کا انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ سب گیلے ہیں تو بیمار پڑ جائیں گے، اور اس طوفانی بارش میں ان زخمیوں کو لے کر جانا نہیں چاہتا۔ پراگ نے کہتے ہوئے تینوں کو گھورا تھا جن کے زخم آہستہ آہستہ کر کے سامنے آ رہے تھے۔ حماس نے فوراً آئی ہوئی ٹیم میں سے ایک کو گاڑی لے کر آنے کو بولا تھا، اور ہاں ڈاکٹر بھی، لیڈی ڈاکٹر۔ پراگ نے حماس کو حکم دیا تھا۔ آخر میں نظر مسفرہ و منصر پر پڑی تو لیڈی ڈاکٹر بول دیا۔ وہ تینوں ایک طرف سے گھٹنوں پر رکھے بیٹھے تھے جیسے آج ان کی واقعی بس ہو گئی تھی۔ ٹریننگ اختتام پذیر ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ کیس کے لیے ایک سراغ بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ اس سے ان تینوں پر ٹوٹ کر پیار آیا جنہوں نے جان کو خطرے میں ڈال تو لیا تھا لیکن اپنا ٹاسک پورا کیا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی آ گئی تو وہ کسی طرح بس گھر پہنچے تھے۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے سب نے نہا کر کپڑے تبدیل کیے تھے کیونکہ ان پر گرد و مٹی بھی بہت لگ چکا تھا۔ پھر اس کے بعد تینوں کی مرہم پٹی ہوئی تھی۔ مرہم پٹی کے بعد پراگ نے ڈاکٹر کو ان کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا تھا۔ مسفرہ نے اپنی پیٹھ کا زخم بھی دکھایا تھا اور اس کے گھٹنے جس بری طرح سے چھلے تھے وہ منظر دیکھ کر سسک گئی۔ اچھے سے مرہم پٹی اور دوائی دینے کے بعد ڈاکٹر چلی گئی تھی۔ بارش اپنے زوروں پر تھی جس میں گرج چمک بھی شامل تھی۔ سب صبح کے ناشتے کے بعد بھوکے تھے، اس لیے ڈاکٹر کے جانے کے بعد سب کھانے کے لیے ٹیبل پر موجود تھے۔ حماس نے ٹیم ممبر کو بول کر باہر سے ہی کھانا منگوا لیا تھا اور پھر سب پراگ نے تینوں کو اپنی نگرانی میں دوائی کھلوائی تھی۔ حماس نے تینوں کے لیے ہلدی والا دودھ گرم کیا تو اس کی اس حرکت پر سب نے ناک چڑھایا جس پر وہ ناک منہ چڑھا کر گویا ہوا۔ ناشکر ہو تم لوگ ویسے،
شکر ادا کرو کوئی خود اپنے خوبصورت ہاتھوں سے تم لوگوں کے لیے دودھ گرم کر کے لائے، وہ بھی ہلدی والا۔ ماما ہوتی تو مجھ پہ فخر کرتی آج۔ اس کی بات کے اختتام پر براق کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی۔ حماس نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی اور آنکھیں زور سے مون گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے غلطی سے اپنے بھائی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ مسورے نے براق کے چہرے پر زخمی تاثرات دیکھے تھے جنہیں وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا۔ تینوں نے گرم دودھ کے کپ تھام لیے تھے۔ تمہارا دائیں ٹخنا بہت بری طرح سے زخمی ہوا ہے، ابھی بارش کی وجہ سے مرہم نہیں مل پائی، لیکن ڈاکٹر نے بولا ہے کل تک اسی طرح پٹی کر کے رکھو۔ براق نے مسورہ کی جانب دیکھتے ہوئے اسے سمجھایا تھا کہ میں اس کی پٹی کو نہیں اتار سکتی، اسے دیکھ کر مجھے اپنا آپ زیادہ بیمار محسوس ہوتا ہے۔ مسورہ نے کنفیوز سا کہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بھی بینڈیج لگی ہوئی تھی اور نہ جانے کدھر کدھر چوٹ آئی تھی۔ اس وقت وہ کھلی سی ٹی شرٹ کے نیچے کھلے پائچوں والا ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی اور گلے میں اسٹالر لاپرواہی سے ڈال رکھا تھا۔ نہیں، برسات کا موسم ہے، زخم کھلا چھوڑنے سے انفیکشن ہو جائے گا۔ کل باہر جا کر مرہم لے آئے گا تو منصر تم خود مسورہ کو مرہم لگا دینا۔ منصر نے مسکرا کر حامی بھر لی تھی۔ مسورہ سے دیکھ رہی تھی جس کی نظر اس کے پاؤں پر بندھی پٹی پر تھی۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ مسورہ نے پاؤں اٹھا کر صوفے پر رکھا تھا اور آرام دہ پوزیشن میں بیٹھ گئی۔ براق نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جیسے ہی دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے اسے ٹھیک ہونے کی تسلی دی تو وہ مدھم مسکراہٹ سے اسے دیکھے گیا۔ پھر وہ پانچوں جنگل میں ہوئے واقعے کو ڈسکس کرنے لگے۔ چلو اب سب آرام کرو، کل 8 بجے تک ہم ناشتے کی میز پہ ملیں گے اور کل سے ہمارا کیس شروع ہوتا ہے۔ براق نے کہا تو سب باری باری اٹھ کر جانے لگے، لیکن مسورہ بیٹھی رہی۔ براق نے اسے دیکھا تو سوالی انداز سے آنکھیں گھمائی۔ میں کچھ دیر بعد جاؤں گی، کچھ وقت اکیلا چاہتی ہوں۔ اس کی مسکرا کر کہنے پر براق نے بس ایک نظر سے دیکھا تھا اور سر ہلا دیا۔ 10 بج گئے تو جلدی چلی جانا، آرام کر لینا۔ براق کے کہنے پر وہ سمجھتی ہوئی سر ہلا گئی۔ وہ گہرا سانس بھر کر اسے لاؤنج میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس موجود صوفے پر آ بیٹھی اور میز کے نیچے پڑے باریک کمبل کو نکال کر اپنے اوپر پھیلا لیا۔ وہ کل پوری رات نہیں سو پائی تھی اور آج رات بھی اس کے پاس دوا موجود نہیں تھی، تو اسے معلوم تھا اتنی ساری تھکاوٹ کے باوجود وہ سو نہیں پائے گی۔ اس کی دوا میں نیند کی گولی شامل نہیں تھی کیونکہ وہ فوجی تھے اور انہیں کسی قسم کی نشہ آور ادویات استعمال کرنے سے گریز برتنا ہوتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر بہتی بارش کو دیکھنے لگی اور اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مضبوطی کا جو ماسک وہ خود پر چڑھائے رکھتی تھی، اس ماسک کے پیچھے اب بھی کمزور تھی۔ برسوں سے اس نے برداشت کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس نے توقعات وابستہ کرنا چھوڑ دی تھی، سہاروں کی تلاش چھوڑ دی تھی، لیکن اس کا دل ابھی بھی ٹوٹا ہوا اور تنہا تھا۔ لوگ سہارے لے کر مضبوط ہوتے ہیں، لیکن وہ دکھوں کے سہارے، درد کے سہارے مضبوط ہوئی تھی۔ اس نے اتنا کچھ سیکھا تھا، یہاں تک کہ اپنے دلوں کو ڈھانپنے کے لیے دیواریں بنائی تھی، لیکن ان کے نیچے اب بھی اس کے زخم تازے اور ہرے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ زخموں نے اسے بنایا ہے۔ وہ باہر سے مضبوط لگ سکتی تھی، لیکن اندر سے وہ صرف ایک زخمی، ٹوٹی ہوئی انسان ہی تھی، بالکل ایسے جیسے جعلی مضبوط ماسک کے پیچھے ایک ٹوٹی ہوئی داغدار روح۔ چھوڑ یہ بات کہ اتنے زخم کہاں سے ملے، زندگی بس اتنا بتا کہ کتنا سفر باقی ہے۔ وہ رات دیر تک جنگل والے معاملات کو دیکھتا رہا تھا اور رات کے 12 بجے کے قریب جب وہ پانی پینے کے لیے کچن میں جانے لگا تو واپسی پر اس کی نظر لاؤنج میں پڑی۔ اس نے وقت دیکھا تو 12 بج چکے تھے۔ بارش ابھی بھی تیز تھی اور مسورہ خود کے گرد کمبل لپیٹ کر صوفے پر بیٹھی کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے براق کا دل چاہا اسے ساری حقیقت بتا دے جو اسے مشن کے بعد بتانے والا تھا، لیکن پھر وہ خاموشی سے اس کے پاس جا کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مسورہ اپنی سوچ میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے براق کے پاس بیٹھنے کا اندازہ ہی نہیں ہو پایا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھا تھا۔ مسورہ اس کی آواز پہ بری طرح چونکی۔ تم ٹھیک ہو؟ براق کی آواز پر وہ چونکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے واضح فکر تھی۔ تمہیں آج کل میری زیادہ فکر نہیں ہونے لگی؟ اس کی آواز مدھم تھی، لیکن ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر راج کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ میں بس پوچھ رہا تھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ مسورہ نے کچھ لمحے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں صرف فکر جھلک رہی تھی۔ وہ ایسی فکر مندی کی عادی نہیں تھی، اس لیے نگاہیں کھڑکی سے باہر بہتے منظر پر ڈال گئی۔ سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ سچ۔ وہ صرف اسے سچ سننا چاہتا تھا، جس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا رخ پھیر گئی تھی۔
اس کی نظریں بس اس پر ٹکی تھی اور سامنے والے کی کھڑکی سے باہر۔ میں ٹھیک نہیں ہوں براق، وہ انتہائی مدھم لہجے میں بولی کہ براق بمشکل سن پایا تھا۔ ہر لمحے میں ٹھیک ہوں کا ماسک پہن کر رکھتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ کبھی بھی کسی چیز میں نہ ہاروں، کیونکہ یہ میرے درد و غم کو چھپاتا ہے، ایک ڈھال جو صرف ایک چابی سے بند ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی کو میرے اندر کی اس گہرائی کا پتہ چلے۔ اپنے عذاب کو تو میں اس چمکدار مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیتی ہوں۔ میں ڈرتی ہوں کہ کسی کو میری تنہائی کا خوف پتہ نہ چلے۔ میں ہر روز اپنی ہنسی کے پیچھے اپنے آپ سے اور دنیا سے جھوٹ بولتی ہوں، اندر سے چاہے کتنا بھی رو رہی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، لیکن ان الفاظوں کے پیچھے لاکھوں جھوٹ چھپے ہیں۔ وہ اتنی آہستہ آہستہ اور مدھم لہجے میں بول رہی تھی کہ براق کو اسے سننے کے لیے مکمل طور پر متوجہ ہونا پڑا۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی اور پھر وہ کہنے لگا، مسفرہ، ہمیں قدرتی کھیل کبھی سمجھ نہیں آتے، کیونکہ ہمیں ایک محدود عقل دی گئی ہے۔ تم مضبوط ہونے کا دکھاوا نہیں کرتی، تم واقعی مضبوط ہو۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اور جیسے تم نے سروائیو کیا، کوئی اور ہوتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ براق کے کہنے پر وہ نم آنکھوں سے رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم بہت محدود حد تک میری زندگی کو جانتے ہو براق۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا، ملال تھا۔ میں بہت سی چیزوں سے واقف ہوں۔ اس نے جیسے اس کا اعتراض رد کیا تھا۔ تم واقف ہوں گے بہت سی چیزوں سے، لیکن تمہیں ان کے پیچھے کی وجوہات معلوم نہیں ہے۔ مسفرہ کا لہجہ پر اصرار تھا۔ ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں تم خود بتاؤ۔ مسفرہ نے اس کی بات پہ بس اسے دیکھے گئی۔ اب میں تمہیں وہ باتیں کیوں بتاؤں جو میری ذلت کا سبب ہے؟ اس کی آنکھوں میں اذیت کے سائے لہرائے تھے۔ کیا کیا یاد آیا تھا، کس طرح سے اس ایک رات نے اس کی زندگی کو پلٹی تھی، کس طرح وہ بس ایک رات میں اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی تھی، اور کس طرح کسی نے اس پر یقین نہیں کیا تھا کہ تمہاری زندگی کے بارے میں آج تک مجھ سے زیادہ کوئی جانتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ واحد تھا جس کے بہت سے رازوں سے واقف تھا۔ تو کیا براق وہ بھی بات جانتا تھا؟ یہ سوچ ہی کتنی اذیت ناک تھی۔ نہیں، اگر وہ یہ بات جانتا ہوتا تو کبھی اسے احترام اور عزت کی نگاہ سے نہ دیکھتا۔ جیسے سب نے اسے ناپسند کیا تھا، وہ بھی ایسے ہی کرتا۔ اس کا مطلب وہ اس رات کی کسی راز سے واقف نہیں تھا۔ کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تمہیں؟ اگر ہے تو بتاؤ، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ کس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ مسفرہ نے الٹا سوال داغا تھا۔ براق کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ اسے دیکھے گئی، جس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جواب کیا دیا جائے، سچ یا جھوٹ، یا پھر دونوں کی آمیزش۔ تم بہتر جانتی ہو۔ تم ابھی اسی وقت پیچھے ہٹ جاؤ، جس راہ پر نکل آئے، کیونکہ بعد میں ہٹو گے تو مجھے زیادہ اذیت ہوگی، اور میں باقی اذیتوں کی بھرپائی تو کر لوں، لیکن اس کی نہیں۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں سے وارن کر رہی تھی، جس کی بات سن کر مسکرا دیا، ایک طنزیہ مسکراہٹ۔ اس کی ڈمپل پر جب مسفرہ کی نظر پڑی تو دل نے رفتار پکڑی تھی۔ وہ خود کو ڈپٹ کر نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ میں نہیں جانتا جس راستے پر میرے قدم پہلی بار پڑ رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ راستے بہت الگ ہیں۔ خوبصورت نہ صحیح، لیکن الگ تو ہے نا۔ اس کی وارننگ کو دھواں کی طرح فضا میں غائب کر گیا۔ مسفرہ کچھ نہ بولی، وہ خاموش رہی۔ وہ خود کو بھی اس راستے کے وسط میں محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس راستے پر کب آپ نکل آتے ہیں یہ تو معلوم ہی نہیں ہو پاتا۔ یہ اختتام پر پتہ چلتا ہے یا پھر وسط میں آ کر۔ وہ خود سے جھوٹ بول لے پر براق سے جھوٹ نہیں بول پائے گی، اس لیے خاموشی سے اس نے سر کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ براق نے اسے خاموش پا کر افسوس بھری نظروں سے دیکھ کر سر ہلایا تھا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کسی بھی احساسات میں جھوٹ کا قائل نہیں تھا، لیکن وہ کسی بھی چیز میں جلدی کا قائل بھی نہیں تھا، وہ بھی تب جب سامنے موجود شخص سرے سے ہی احساسات کو رد کرنے پر مضر ہو۔ کم از کم اس مشن کے دورانیے میں وہ ساری حقیقت مسفرہ پر روشناس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے رات کٹ گئی اور نیند نے اس پر عنایت کر دی تھی، لیکن مسفرہ کو کھڑکی کے پاس بیٹھا دیکھ کر بھی نیند کی دیوی کو اس پر ترس نہ آیا تھا اور اس کے پاس سے گزر گئی تھی، لیکن اس پر مہربان نہیں ہوئی تھی۔ بارش اب آہستہ ہو چکی تھی اور بالکل مدھم سروں میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ اپنی سوچوں سے تنگ آ کر مسفرہ کچن میں چائے بنانے کی غرض سے آئی تھی۔ رات تو یوں ہی کٹنی تھی، تو کیوں نہ موسم کا لطف اٹھاتے ہوئے چائے پی لی جائے۔ چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر جس وقت وہ مڑنے لگی تو حماس کچن میں داخل ہوا تھا۔ آج کے سب کو نیند نہیں آ رہی؟ مسفرہ نے اسے جاگا ہوا دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں، میں سویا ہوا تھا،
لیکن اتنی شدید بھوک لگ رہی ہے کہ اٹھ بیٹھا ہوں. یوں لگ رہا ہے چوہے اور اس کا خاندان میرے پیٹ کے اندر ناچ ناچ کر اس کی در و دیوار ہلا ڈالیں گے. حماس کی بات پہ مسفرہ ہنس دی تھی. تم بیٹھو، میں کھانا گرم کر کے دیتی ہوں. مسفرہ نے پیشکش کی تھی. ارے نہیں، تم بیٹھو، تمہارا پاؤ نہیں ٹھیک، میں کر لیتا ہوں گرم. حماس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکرا کر نفی میں سے ہلا گئی. دوا کھائی تھی میں نے، اب درد محسوس نہیں ہو رہا. میں اپنی چائے بنا رہی ہوں تو کھانا بس فریج سے نکال کر اوون میں رکھتے ہوئے میں بالکل زخمی نہیں ہوں گی، یقین کرو. مسفرہ نے فریج کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے مسکرا کر جواباً کہا تھا. وہ بھی مسکرا کر بس اسے دیکھنے لگا جو کھانا ایک پلیٹ میں نکال کر اوون میں رکھ رہی تھی. ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مسفرہ نے اسے خود کی جانب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پایا تو بولا. یہ سوچ رہا ہوں کہ میری کوئی بڑی بہن ہوتی تو شاید وہ تمہاری جیسی ہوتی. مسفرہ اس کی بات سن کر مسکرا دی اور چائے کے قہوے میں دودھ ڈال دیا. وہ کیسے؟ اس کی سوال پر حماس بولنا شروع ہوا تھا. تمہارا براق کا ایٹیٹیوڈ بالکل ایک جیسا ہے، بالکل یوں سمجھو تم اس کا فیمیل ورژن ہو. اس کی بات سن کر مسفرہ ہنس دی. کچھ بھی. وہ ہنستے ہوئے اس کا کھانا اوون سے نکال کر اس کے سامنے رکھ گئی تھی. گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی. سوچو کتنا مزہ آتا اگر تم واقعی میں میری بہن ہوتی تو. میں بہت اچھا بھائی ثابت ہوتا، تمہیں گھمانے بھی لے کر جاتا، ہم مل کر گھڑ سواری بھی کرتے، تمہارے لیے ہر روز آئس کریم اور سنیکس بھی لے کر آتا، ہم مل کر شوٹنگ سینٹر جاتے، دونوں مل کر پنگے کرتے اور براق سے ڈانٹ کھاتے اور تم ہم دونوں کے لیے سٹینڈ لیتی. واؤ، کتنے مزے کی زندگی ہوتی. وہ بولتا جا رہا تھا اور مسفرہ اس کی باتیں سنتی ہنستی جا رہی تھی. کہ میں تمہیں اڈاپٹ کر سکتا ہوں؟ اس کی اگلی بات پر مسفرہ کا کہہ کر کچن میں گونجا تھا. میں سیریس ہوں یار، مجھے شدت سے بہن کی کمی محسوس ہو رہی ہے. اس کے ہنسنے پر برا مناتے ہوئے بولا تھا اور کھانے کی پلیٹ اپنے آگے گھسیٹی تھی. اس کے برا ماننے پر مسفرہ بھی ہنس دی. میں تم سے بڑی ہوں تو اس کا مطلب ہے میں تمہیں اڈاپٹ کر سکتی ہوں، تم مجھے نہیں. وہ ہنستے ہوئے بولی تھی. کوئی بات نہیں، میں براق کو کہوں گا، وہ تم اڈاپٹ کر لے گا. اس کی بات پر وہ ایک بار پھر ہنس دی تھی. حماس، تم نیند میں لگ رہے ہو، بیٹا کھانا کھاؤ اور سو جاؤ. مسفرہ نے اسے دیکھا تھا جو کھانے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اس 27 سالہ لڑکی کو اڈاپٹ کرنے کا سوچ رہا تھا. ویسے کیا میں تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے قبول ہوں؟ وہ جیسے ایک نئے رخ سے سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ آیا وہ اسے بھائی قبول ہے یا نہیں. وہ اپنی کچھ لمحے بنی بہن کو کھونا نہیں چاہتا تھا. ہاں کیوں نہیں، میرا بھی اگر کوئی بھائی ہوتا تو وہ تمہارے جیسا ہوتا، زندگی سے بھرپور، کیونکہ اس کی آپ ہی اس پر آج تک نہ آنے دیتی. مسفرہ نے مسکرا کر کہا تھا اور پین میں ابلتی چائے کو ہلایا تھا. اس کے چہرے پر اب کی بار آسودہ مسکراہٹ آئی تھی. لیکن میں تمہیں آپ ہی نہیں کہوں گا، دوستی والی چیز بھی ختم ہو جاتی ہے اور میں اپنی بہن سے دوستوں والا رشتہ رکھنا چاہتا ہوں. حماس نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا تھا. وہ بہت ایکسائٹیڈ لگ رہا تھا اس نئے رشتے کے لیے. مطلب تم ایک تیر سے 2 نشانے کر رہے ہو، دوست بھی اور بہن بھی. مسفرہ نے چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے تجزیہ پیش کیا تھا. ہاں کہہ سکتی ہو، اسے میں نے پوچھا نہیں تم اتنی راتوں کیوں جاگ رہی ہو. وہ کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھ رہا تھا جب سنک میں پین رکھے اس میں پانی ڈال رہی تھی. اس کی بات سن کر وہ نل بند کرتی اس کی جانب مڑی تھی. اگر میں تم سے ایک راز شیئر کروں تو کیا تم اسے راز رکھو گے؟ وہ چائے کا کپ تھامے کاؤنٹر پر عین اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. ہاں وعدہ، میں ضرور راز رکھوں گا. وہ فوراً متوجہ ہوا تھا. مسفرہ نے کچھ لمحے اپنے ہاتھ میں تھامے مگ کو دیکھا تھا، پھر بول دیا. I'm suffering from insomnia. اس کی بات پر حماس چونکا تھا. مطلب راتوں کو نیند نہ آنا وغیرہ وغیرہ؟ اس نے کنفرم کرتے ہوئے پوچھا، جس پر مسفرہ نے سر ہلایا. کب سے؟ حماس کے لہجے میں پریشانی گھل گئی. جب 16 سال کی تھی تب سے. مسفرہ کی نظروں کے سامنے وہ رات گزر گئی جس کے بعد اس کو کبھی رات میں نیند نہیں آ پائی تھی. میٹرک کی فیئرویل کی رات. اس نے آنکھیں موند کر دوبارہ کھولی تو وہ کمپوز ہو چکی تھی. تو تم میڈیسنز یوز نہیں کرتی کیا؟ کرتی ہوں، وہ ختم ہو گئی 3 دن سے. مسفرہ نے کہتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا تھا. تم نے منگوائی کیوں نہیں؟ تمہارے بھائی کو اپنا یہ راز نہیں بتانا چاہتی تھی. مسفرہ نے آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا تھا. وہ بھی سر جھٹک کر ہنس دیا، بالکل اپنے بھائی کی طرح. مجھے پرسکرپشن والی پرچی دے دینا، میں لا دوں گا. مسفرہ نے کاؤنٹر پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا تھا اور اس کے کور کے پیچھے سے ایک پرچی نکال کر اس کی جانب بڑھائی. حماس نے پرچی کھول کر نام پڑھا تھا. ٹاب الپرزولام 0.5 mg. مسفرہ نے سر اس بات پہ ہلاتے ہوئے اپنا مگ دوبارہ تھام لیا تھا. ٹھیک ہے، میں کل لا دوں گا. حماس نے مسکرا کر بولا تھا تو وہ بھی شکریہ ادا کر گئے. میں نے پہلی بار یہ بات کسی کو بتائی ہے.
وہ کچن سے نکلتے ہوئے دوبارہ بولی تھی، یقین کرو یہ آخری بار نہیں ہوگا۔ وہ بھی مسکرا کر کھانا ختم کرتا کچن سے نکل گیا تھا۔ مسورہ کھڑکی کے سامنے اپنی سابقہ جگہ پر جا بیٹھی تھی اور بارش کی بوندا باندی کا منظر دیکھتے ہوئے اپنے ماضی کی کسی اور ورک میں کھو گئی تھی۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو بستر پر گرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ایک وہ تھی جس پر کسی نے بد دعا دی تھی، شاید کہ نیند اس سے دور رہے، تو راتوں سے مسلسل وہ جاگ رہی تھی اور آج کی رات بھی اسے معلوم تھا وہ جاگنے والی تھی۔ کہیں کسی روز یوں بھی ہوتا، ہماری حالت تمہاری ہوتی، جو رات ہم نے گزاری مر کے وہ رات تم نے گزاری ہوتی۔